अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स। आज जो है हमारा लेक्चर किसी सिलेबस या कोर्स को कवर नहीं करने वाला, बल्कि हम आज कुछ और बातें आपसे करने लगे हैं। मैं शुरू करूंगा अपनी बात को चंद एक सवालात से। क्या आपने कभी गौर किया है सामीन और तलबा कि ये तालीम और तरबियत और परवरिश क्या चीज़ है, आखिर क्यों ज़रूरी है? तालीमी निसाब, निसाबी कुतुब और तालीमी निज़ाम क्यों तरतीब दिया जाता है? हम इसे हासिल क्या करना चाहते हैं आखिर? क्या ये सभी कुछ जो हमें पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, हमारी हकीकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से लगा खाता है या नहीं? आज की इस वीडियो और लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं चंद बुनियादी किस्म के सवालात के जवाबात की खोज लगाई जाए, और ये कि हम लोग जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्या ये और इससे रिलेटेड चंद और बुनियादी तस्वुरात जो हैं वो आपकी हकीकी ज़िंदगी में आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं या नहीं पहुंचाने वाले। तो आखिर तक आपको मेरे साथ रहना होगा आज के लेक्चर को सुनने के लिए निहायत तहम्मुल के साथ। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे वही एक गुजारिश है कि YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों, अजीज़ व अकारिब को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के मुफीद और दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस जो हैं उनसे इस्तेफादा हासिल करें, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम बात करेंगे लाइफ स्किल्स के मुतालिक। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो लाइफ स्किल्स में ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को या बच्चों को, कोई भी जो बड़े हो रहे हों, जो नशोनुमा के मराहिल से गुजर रहे हों, उनकी ग्रोथ हो रही हो और वो तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हों, तो चंद एक बुनियादी पहलू होते हैं, और उन तमाम पहलुओं से मुतालिक कुछ महारतें, कुछ स्किल्स, जिन्हें हम तरबियत और परवरिश का एक प्रोग्राम भी कह सकते हैं, वो सिखाई जानी ज़रूरी हैं। अगर उनमें से कुछ या चंद एक रह जाएं या अच्छे तरीके से कोई भी बच्चा ना सीख पाए, तो उसकी जो ग्रोथ है, फिज़िकल ग्रोथ के साथ साथ उसकी मेंटल ग्रोथ हो गई, उसका एटीट्यूडिनल और बिहेवियरल जो गेटअप है कि वो उस तरीके से ख़ुद को सोसाइटी में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए काबिल बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इन सारी स्किल्स और महारतों पर ही इस चीज़ का इन्हिसार है। तो हम इसको मुक़य्यद करते हैं एक लफ्ज़ के साथ, जिसे क्या कहा जाएगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम इसी के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी तस्वुरात जो आगे हमने जाकर जिनके ऊपर डिस्कशन करनी है और पढ़ना है उनको, उन बुनियादी तस्वुरात को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं। हम जब कहते हैं कि लाइफ स्किल्स ज़रूरी हैं, तो स्किल्स दोज आर नेसेसरी और डिज़ायरेबल फॉर फुल और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी तो गुजारनी है हर बच्चे ने, हर तालिब इल्म ने। तो लाइफ स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि हर पेरेंट्स जो हैं या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को उन्हें सिखानी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है कि वो अपने बच्चे को और अपने तालिब इल्म को रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, कि वो भी एक मुतहर्रिक फ़र्द और कारकुन के तौर पर माशरे में अपनी ज़िंदगी जिए और अपना किरदार अदा करें। तो लाइफ स्किल्स से मुराद यही लिया जाता है जो स्टूडेंट्स और बच्चों को इस काबिल बनाते होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और इंटरैक्ट वेल विद अदर पीपल। अब
इंसान चूँकि क्या होता है, इसे कहा जाता है सोशल एनिमल, यानी मुआशरती हैवान। ये सोसाइटी की सूरत में रहता है, मुआशरे की सूरत में रहता है, तने तनहा अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए, चाहे जिस्मानी लिहाज से देखा जाए और ज़हनी हम आहंगी के लिहाज से देखा जाए और उसकी बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं तो उनके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो तने तनहा इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो उसे ग्रुप्स की सूरत में रहना पड़ता है, हम जोलियों के साथ रहना पड़ता है, दोस्तों के साथ रहना पड़ता है, अपने ख़ानदान और घर वालों के साथ जो है ज़िंदगी गुजारना पड़ती है और माशरे का एक फ़र्द बनकर, उसका एक हिस्सा बनकर ज़िंदगी गुजारना होती है। तो इसके लिए कि वो फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, जिसमें उसके हमजोली, बहन भाई, वालदैन, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब, असातिज़ा, हम जमात उसके और माशरे के दूसरे अफराद या मुल्की सतह पर जो है उसकी जो कौम के या मुल्क के जो शहरी या बाशिंदे हैं सबके साथ उसे इंटरेक्ट करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है किसी न किसी लिहाज से। तो इसके लिए जो स्किल्स सिखाई जाती हैं उनको बाहमी राब्ते के लिए या बाहमी ताल्लुकात के लिए उनको क्या कहा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, the ability to convey or share ideas, thoughts and emotions effectively। इंसान एक दूसरे से क्यों ताल्लुक़ रखते हैं, इंटरेक्ट क्यों करते हैं, कम्युनिकेट क्यों करते हैं, उसका एक बेसिक पर्पस होता है। उस पर्पस के लिए ये होता है कि इंसान के जहन में मुख्तलिफ़ ख़यालात और तसव्वुरात पैदा होते रहते हैं जो ही वो अपने जहन को इस्तेमाल करता है, सोचता है अपनी आँखों से या अपने जो उसको अल्लाह ताला ने हवा से खमसा दिए हैं उनकी बुनियाद पर जो वो अदराक और फ़हम हासिल करता है, मुशाहिदा करता है, गौर व फिक्र करता है, तो उसे फिर अपने ख़यालात को, अपनी सोचों को और जो उसके अंदर जज्बात और एहसासात पैदा हो रहे होते हैं वो उनको अपने जिस्म से बाहर निकाल कर किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता होता है। तो इस शेयर करने के लिए जो बुनियादी महारतें या स्किल्स चाहिए होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है। यानी वही बात दोबारा से अगर आपको समझाने की कोशिश की जाए तो लाइफ स्किल्स जो है वो कम्बिनेशन है या मजमुआ है चंद एक महारतों का, जिसमें पर्सनल स्किल्स भी आ जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ जाती हैं। और ये तीनों जो है बाहम एक दूसरे से मुताल्लिक भी हैं, एक दूसरे से इनका रब्त भी है कि सिर्फ एक स्किल को सीख कर आप दूसरी नहीं सीख सकते। तीनों को अपने वक्त और अपनी नौइयत के लिहाज से और ज़रूरत के लिहाज से अगर सीखा जाए तो इनका एक मुतवाज़िन कम्बिनेशन जो है वही आपको लाइफ स्किल्स के सीखने के काबिल बनाता है। अब स्टेप बाय स्टेप इनको स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सामीन और अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पर्सनल स्किल्स क्या हैं, जो कि वही पहले जैसे हम कह चुके हैं कि लाइफ स्किल्स का ही हिस्सा है। तो इसमें कोई भी बच्चा हो तो उसकी तालीम व तरबियत, उसकी नशोनुमा और परवरिश जो करनी है तो उसके लिए चंद एक डेली लिविंग स्किल्स हमें सिखाई जाती हैं कि रोज़ाना की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सीखा जाना चाहिए। इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, सेफ्टी, फाइंड वेज अबाउट नीड्स और इश्यूज, ट्रैवलिंग, होम केयर एंड शॉपिंग स्किल्स। यानी हमने बच्चों को अपने या तलबा को इस काबिल बनाना है कि वो सेफ लाइफ अपनी रोज़मर्रा की कैसे गुजार सकें हर पहलू के लिहाज से। और इंसान है, इंसान जो है परफेक्ट नहीं है और जिस माहौल और दुनिया में रह रहा है वो भी मुकम्मल नहीं है। तो फिर हर लम्हे या हर नई सिचुएशन के लिहाज से ज़रूरतें पैदा होती रहती हैं, वो जन्म लेती हैं और मुख्तलिफ मसाइल या इश्यूज़ जो है वो भी क्रिएट होते रहते हैं। तो हमने बच्चों को या तलबा को इस काबिल बनाना होता है कि वो नए नए रास्ते तलाश करें इन ज़रूरियात और इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, उनका खोज लगाने के लिए। और फिर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवल भी करना होता है। और फिर घर में देखा जाए तो छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ तो पेरेंट्स जो है इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं कि उनको ये सिखाना होता है कि होम केयर जो है
وہ کیسے بچوں کو اس قابل بنایا جائے، اور اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور وہ بازار جانے کے قابل ہو چکا ہے تو انہیں شاپنگ اگر خریداری کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے، کچھ جو ہے مہارتیں سکھائی جانی چاہیے، انہیں شاپنگ سکلز بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں جو ہے وہ ڈیلی لیونگ سکلز میں آ جاتی ہیں، اور ان کا تعلق چونکہ ایک فرد کی ذات سے ہوتا ہے اس لیے ان کو ہم پرسنل سکلز کے ڈومین میں رکھتے ہیں۔ کمیونٹی بیسڈ سکلز، فوکس مسٹ بی آن سوشل سکلز۔ کمیونٹی یعنی وہی سوسائٹی یا معاشرے سے متعلق چونکہ ہے جس میں میل جول ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس میں موسٹلی ہمارا فوکس یا توجہ بچوں کے اوپر یا طلباء کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں ڈفرینٹ سوشل سکلز جو ہے وہ سکھائیں اور ان کی مہارتیں بھی دیں۔ ورک ریلیٹڈ بیہیویئرس، یہ تھوڑا نیکسٹ اسٹیج آف لائف میں ہے کہ جب آپ تعلیم مکمل کر چکے ہیں، تعلیم کے دوران میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل بزنسز فری لانسنگ وغیرہ کا زمانہ چل رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس اکثر اپنی کالج یا یونیورسٹی لائف کے دوران میں، ایون ہائی اسکول لائف کے دوران میں بھی کافی کچھ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یا پھر آفٹر اسٹڈیز اگر وہ کسی جاب انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو انہیں ورک ریلیٹڈ بیہیویئرس جو ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں کچھ نہ کچھ بتانا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، لائف سکلز یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ بچپن یا طفولیت کی عمر یا درجے سے لے کر ان کے لڑکپن اور جوانی اور تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو وہ ہر سٹیج سے متعلق ان کو مہارتیں ضروری جو ہیں وہ بھی سکھانی چاہیے، تاکہ وہ ہر مرحلہ جو زندگی کا ان کو درپیش آنے والا ہے اس کے لیے وہ خود کو تیار محسوس کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ نیکسٹ ہے جی لیجر اینڈ ریکریشنل سکلز۔ اس میں کیا ہوتا ہے، میک ون ٹو بی ایبل ٹو سوشلائز، پلے گیمز اینڈ بی پارٹ آف سیف سوشل اینڈ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز۔ تو اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے، خاص طور پر والدین بھی اس چیز پر توجہ دے سکتے ہیں اور ٹیچرز کے لیے بھی اہم ہے کہ اپنے بچوں کو کتابی کیڑا نہیں بنانا کہ وہ مینٹل سٹریس کا شکار نہ ہو کر رہ جائیں۔ جس طرح آج کل آپ لوگ اس چیز کا بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں کہ انٹرنس ٹیسٹ جو میڈیکل کالجز کے لیے ہوتے ہیں یا پھر انجینئرنگ کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بچہ کتنی زیادہ مینٹل سٹریس میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھائی اور اسٹڈی اور ان کا فیوچر جو ہے وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے، لیکن ان کی بیلنسڈ پرسنالٹی اور پر اعتماد جو ہے شخصیت ہے اور بیہیویئر یا وہ ان کی پرسنالٹی کا آؤٹ لک جو ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، پڑھائی جتنا ہی امپارٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر بچوں کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ کتابوں سے ہٹ کر، پڑھائی سے ہٹ کر انہیں کچھ اور ایکٹیویٹیز کرانی ہے، اس میں پھر ان کو سوشلائز کرنے کی ایکٹیویٹیز اور سکلز دینی ہیں، انہیں گیمز کروانی ہیں اور گیمز میں پارٹیسپیٹ کروانے کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں، لیکن کس طریقے سے کہ سیف بھی ہوں وہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ہر دو لحاظ سے۔ سوشل اینڈ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ نیکسٹ بھی پرسنل سکلز میں کیا ہو جاتا ہے، سیلف اویئرنیس اینڈ کانفیڈنس، بہت ہی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ٹو آئیڈینٹیفائی ونس ایموشنل، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل نیڈز اینڈ پرابلمس، انسان جو ہے پر اعتماد کب زندگی گزارتا ہے یا خود کو کب پہچانتا ہے یا اسے خود شناسی کہ اس کے اندر جو خود شناسی ہے اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں، یا اعتماد میں اگر کمی رہ جائے کانفیڈنس میں تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جوں اپنی زندگی کے مختلف مرحلے طے کرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ طفولیت اور بچپنے کی عمر سے وہ لڑکپن سے پھر جوانی کو اور پھر پختہ عمر کو جب جاتا ہے یا پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتا ہے، تو اس دوران میں ہر مرحلے اور سٹیج میں اسے ڈفرینٹ ایموشنل پرابلمز اور ایشوز کا سامنا ہوتا ہے، اس کے فزیکل چینجز جو آ رہی ہوتی ہیں اس سے متعلق انہیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس گھر میں رہ رہا ہے، جس لوکیلٹی اور ریجن میں رہ رہا ہے، جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے ریلیٹڈ، اپنے ماحول سے ریلیٹڈ بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمز اور نیڈس اور ایشوز کا بھی وہ شکار ہوتا ہے۔ تو
یہ کانفیڈنس کب پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہر سٹیج اور مرحلے کے دوران میں ان چیزوں سے اویئر کریں کہ اس کے ایموشنل نیڈز کیا ہیں، ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان سے نبرد و آزما کیسے ہونا ہے۔ اس طریقے سے جو فزیکل چینجز یا ڈیمانڈز یا نیڈز ہیں ان کو میٹ آؤٹ کس طریقے سے کرنا ہے، اور سائیکلوجیکل پرابلمس ہیں تو ان کو فیس کیسے کرنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور سکسیزفل وے میں ان سے کیسے آگے نکلنا ہے۔ بہت امپارٹنٹ چیز ہے، یہ پیرنٹس کو بھی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک کانفیڈنٹ لائف گزارے، ایک بیلنس پرسنالٹی اور گیٹ اپ کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور ساتھ ساتھ چونکہ ہر بچہ اور ہر اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ یعنی روزانہ کے وقت میں سے کم از کم 5 سے 6 گھنٹے وہ ٹیچرز کے ساتھ گزارتا ہے، تو انہیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیلف کیئر، proper daily routines, that is personal cleanliness, proper nutrition, exercise, proper dressing, dealing with common issues۔ یہ بھی بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ سیلف کیئر، اپنا خیال کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اکثر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پیرنٹس میں یا ٹیچرز میں اس لحاظ سے کہ کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں ایسا کوئی انوائرمنٹ ابھی تک بن نہیں پایا، تو اس چیز کی خیال رکھا بھی نہیں چاہتا، اور اس پر توجہ بھی بہت کم دی جاتی ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں صرف والدین نے بھی نہیں سکھانی ہوتی، اگر ٹیچرز بھی ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں تو انہیں بھی اس پر توجہ دے کر ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے کہ بچہ اچھی پرسنالٹی اور شخصیت کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں کیوں نہیں آ رہا، یعنی وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتا، ڈریسنگ پراپر کیوں نہیں کرتا، خود کو کلینلینس کا خیال کیوں نہیں رکھتا، دوسرے بچوں سے جب ایک کلاس میں کوئی بچہ دوسرے بچوں سے اگر صحیح طریقے سے اپنی کلینینس، صحیح ڈریسنگ، پراپر ڈریسنگ کا خیال نہیں کرتا تو لامحالہ اس کی شخصیت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعتماد میں کمی آنی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ سیلف کیئر سے ریلیٹڈ ٹریننگ یا اسکلس انہیں لازمی دی جانی چاہیے۔ پری ووکیشنل اسکلس، اٹ از اباؤٹ ٹو میک ون کنٹریبیوٹنگ ممبرز آف سوسائٹی۔ ہمیں بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو اور اپنے عزیز طلباء کو اس قابل بھی بنانا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف کے دوران میں بھی اور آفٹر اسٹڈیز وہ سوسائٹی کے ایسے ممبر بنے کہ اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ دے رہے ہوں، یعنی کنٹریبیوٹنگ ممبرز ہوں، نہ کہ وہ کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوں کہ ان کے والدین ان کے لیے ہر ایک چیز کریں، ان کا معاشرہ، ان کی گورنمنٹ اور ان کی سوسائٹی ان کے لیے ہر ایک چیز کرے۔ انہیں بھی ہمیں اس قابل بنانا چاہیے، اور اس کے لیے کیا ہے، انہیں کچھ ووکیشنل یا ٹیکنیکل سکلز دینی ہوتی ہیں تاکہ وہ خود کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر اگر ہمارا تعلیمی ٹیچرز کے لیے یہ بات غور کرنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اگر کچھ ایسی چیزیں اپنے کورس اور کریکلم کے ذریعے سے سجیسٹ نہیں بھی کرتا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم انہیں کنسلٹیشن کے ذریعے سے، اوپینین کے ذریعے سے، ان کی گائیڈنس کے ذریعے سے یا کیریئر کاؤنسلنگ جس طریقے سے ہوتی ہے، کچھ ایسی اچھی اور پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو چیزیں بتا دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، ان کے اندر سکلز ہوں اور وہ خود سے کام کرنا سیکھیں، نہ کہ کسی کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ پرابلم سالونگ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک کامیابی کا ایک بہترین گر بھی ہے کہ اگر سوسائٹی میں کسی نے کامیاب ہونا ہے تو اپنی لائف میں کامیاب ہونا ہے۔ اٹ ہیلپس ٹیک کنٹرول آف دیئر انوائرمنٹ، فگرنگ آؤٹ روٹ کازز اینڈ فکسنگ دیئر۔ 3 باتیں ہم نے یہاں کی ہے کہ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ اگر ہم اپنے بچوں کا بنا دیں یا اپنے طلباء کا بنا دیں تو پھر وہ کس قابل ہو جائیں گے؟ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ انوائرمنٹ ان کے لیے 100% فرینڈلی نہیں ہے، کافی حد تک یہ جو ہے ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، ان کے لیے اپوز کرتا ہے ان کو ہر دوسری سٹیج میں اور ہر ڈفرینٹ سچویشن میں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول، مطلب اس سے ٹیکل کرنا اور اس کو ہینڈل کرنے کے قابل انہیں بنانا ہے۔ تو یہ تبھی ہو پائے گا اگر ہمیں پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ سے انہیں گرو اپ کریں گے، ان کو یا گرو اپ ہونے میں مدد دیں گے۔ فگر آؤٹ روٹ کازز، جو زندگی گزار رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس سے جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کی پہچان کرنا انہیں سکھانا چاہیے کہ وہ خود سے تلاش کریں کہ انہیں مسئلہ کیا درپیش ہے، اینڈ فکسنگ دیز، اور پھر ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔
نیکسٹ پرسنل سکلز میں آ جاتا ہے ٹائم اسٹریس اینڈ اینگر مینجمنٹ. بہت امپارٹنٹ چیز ہے. ہر دوسرا بچہ اور ہر دوسرا اسٹوڈنٹ اس چیز کا شکار ہوتا ہے، چاہے اس کے پیچھے ریزن کوئی سی بھی ہو. تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے طریقے سے بچوں کو تربیت دینی ہوگی یا اپنے طلباء کو سکھانا ہوگا کہ وہ پرائیورٹائز کریں اپنی زندگی، اپنی روزانہ کی روٹین ورک جو ہے ان کا سکیجول، وہ اپنا اس انداز سے ترتیب دیں کہ ان کے اندر یہ سکل ہو یا رجحان پیدا ہو جائے کہ وہ پرائیورٹائز کریں اپنے کاموں کو. مثال کے طور پر اگر ایک بچے نے، یعنی بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اس نے ایک دن میں کوئی 10 کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہ خود ترتیب دے ترجیحی بنیادوں پر کہ اس میں سے کون سا کام موسٹ امپارٹنٹ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بہت ہی اچھی اگزامپل لینا چاہیں تو ایک ہر مسلمان بچے نے جو ہے 5 مرتبہ کی نماز تو پڑھنی ہے دن میں، تو فرسٹ پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نماز ہر صورت روزانہ ادا کرے گا. اس کے بعد بھئی سکول کا کام جو ہے اس نے وہ بھی کرنا ہے، تو سکول کا کام کرنا جو ہے وہ اس کی سیکنڈ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ نماز کے بعد وہ اپنے سکول کے کام پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گا کسی صورت میں. تو اسی طریقے سے یہ عادت اگر آپ ڈیولپ کریں گے تو ان کو چھوٹی سی عمر سے ہی پیرنٹس اور ٹیچرز جو ہے اپنے بچوں اور طلباء کو جو ہے پریکٹیکل مائنڈیڈ انسان جو ہے بنانے میں ڈال دیں گے. ٹیکنگ ریگولر بریکس. ریگولر بریکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سٹنگ میں اگر مسلسل ایک بچہ کام کرتا چلا جائے اور پڑھتا چلا جائے تو وہ بھی نیگیٹو ایفیکٹ پیدا کرتا ہے. سٹریس اس سے پیدا ہوتی ہے بچے کے اندر، وہ مینٹل سٹریس کا شکار ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ریگولر بریکس بھی اس کی ہونی چاہیے. ون کین کوپ اسٹریس اینگر بائی اسپیکنگ ٹو ادرس. اچھا، جو اسٹریس ہے یا جو غصہ پیدا ہوتا ہے جب وہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتا اپنی نیڈس سے، اپنے ایشوز اور پرابلمس کو سالو نہیں کر پاتا ہوتا اور اپنے سیٹ کردہ ایمز یا گولز کو اچیو نہیں کر پاتا ہو، تو سٹریس کے ساتھ ساتھ وہ اینگر غصیلی طبیعت کا بھی شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان سے کوپ کیسے کرنا ہے، انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو وہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ دوسروں سے بات کریں، دوسروں سے شیئر کریں. ان کی جو بھی سٹریس ہے، جو بھی غصے کی وجہ بن رہی ہے، دوسروں سے شیئر کریں. گھر میں ہیں تو اپنے پیرنٹس سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اور اسکول میں ہیں تو اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے شیئر کریں، اسپیک کریں. تو یہ سب سے بہترین اور فرسٹ سٹیپ ہے اپنی سٹریس اور اینگر کو مینیج کرنے کا. شیئرنگ ایموشنز، فیلنگز اینڈ تھاٹس، یہ بھی بالکل اسی چیز میں آ جاتا ہے. اسٹیبلشنگ گڈ سپورٹ نیٹ ورکس اراؤنڈ دیم، یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے یہ، اور یہ زندگی کی ہر مرحلے میں ہونا چاہیے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، لڑکپن اور جوانی میں ہے، پریکٹیکل لائف میں ہے، کہ ہر انسان کو اگر ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اپنے ارد گرد انہیں کچھ لوگوں کا، کچھ فرینڈز کا، کچھ کولیگز کا، اپنے ہمجولیوں کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور ہر انسان کا کسی نہ کسی لحاظ سے ہوتا بھی ہے، لیکن اچھا نیٹ ورک وہ ہوگا جو سپورٹنگ نیٹ ورک ہو، آپ کو آپ کے مشکل حالات میں، واقعات میں، وقت میں جو ہے آپ کی سپورٹ کرے. وہ سپورٹ ہر دو لحاظ سے ہوتی ہے، آپ کو بک اپ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے، آپ کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اسٹوڈنٹ لائف میں یہ سپورٹ نیٹ ورک کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پیرنٹس آتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس سے زیادہ سنسیئر اور مخلص بچوں کے لیے کوئی اور بھی نہیں ہوتا. پیرنٹس کے بعد جو ہے آپ کے بہن بھائی، اور اس کے بعد سکول انوائرمنٹ، کالج انوائرمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہ ٹیچرز بھی آپ کے اسی طریقے سے پیرنٹس کی طرح سے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. تو ان سے اگر آپ ایک نیٹ ورک قائم کریں گے، شیئر کریں گے ان سے چیزیں، تو آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اور پرابلمس جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کا موقع ملے گا. اور آپ کو جو سٹریس مل رہی ہے یا آپ کو ٹائم کا مسئلہ ہے یا اینگر کا آپ شکار ہو رہے ہیں بلا وجہ، تو اس کو مینیج کرنے کا آپ کو طریقہ آ جائے گا یا حل مل جائے گا. ایمپتھی. پرسنل سکلز میں ایک چیز ہے ایمپتھی، بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے، اور یہ سکسیزفل لائف گزارنے کا ایک بہت ہی بہترین گر ہے یا فارمولا ہے. تو ایمپتھی ڈیولپ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمیں؟ اس کا کانسیپٹ آنا چاہیے، اور دوسری کیا چیز ہونی چاہیے؟ جیسا کہ لکھا ہوا ہے ایمپتھی آن بوتھ اینڈس، ایمپتھی ہر دو لحاظ سے ہونی چاہیے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر گھر کی بات کی جائے، گھر کے انوائرمنٹ کی،
تو یہاں اگر پیرنٹس نے بچوں سے کوئی کام لینا ہے، ان کو کچھ سکھانا ہے یا ان کے مسائل کو سمجھنا ہے اور ان کو حل کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کو بھی ایمپیتھٹک ہونا چاہیے اور بچے کو بھی ہونا چاہیے، ہر دو لحاظ سے. یعنی بچے کے لحاظ سے ایمپتھی یا اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے ایمپتھی یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیچر اور اپنے پیرنٹس جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کس سچویشن میں کس انداز میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ میرا بھلا چاہ رہے ہوں گے، میری بھلائی چاہ رہے ہوں گے، تبھی وہ مجھے کسی چیز سے روک رہے ہیں، کسی کام کے کرنے کا کہہ رہے ہیں. یہ بچے یا اسٹوڈنٹ کے اینڈ پر ایمپتھی ہے. اور پیرنٹس کے اینڈ پر ایمپتھی کیا ہے؟ ان کے اینڈس پر یہ ہے کہ بچے کی نیڈز کیا ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بچپنے کی عمر میں بھی ہے، جس بچپنے میں اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ مشاغل ہوتے ہیں. تو وہ ان کا اگر پیرنٹس بالکل بھی خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ انہیں سٹریس کا شکار کر دیں گے. تو اس سے بھی بچے جو ہے صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پائیں گے. یعنی ایمپتھی بوتھ ہینڈس پر ہونی چاہیے، تبھی یہ کامیابی سے یہ جو ہے مرحلہ طے ہوتا ہے. اٹ ہیلپس بلڈ ٹرسٹ. اگر ایمپتھی ہوگی تو پھر فائدہ کیا ملے گا اس سے؟ It helps build trust and eliminate conflicts or impediments. اس سے سب سے پہلے تو ٹرسٹ، میوچل ٹرسٹ پیدا ہوگا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان میں، پیرنٹس اور ان کے بچوں کے درمیان میں. اور پھر جو مختلف کانفلکٹس اور رکاوٹوں کا شکار کوئی اسٹوڈنٹ یا بچہ ہوتا ہے تو ان کو دور کرنے میں بھی یہ چیز ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. کمیونیکیشن اینڈ کریٹیوٹی، یہ بھی پرسنل سکلز میں آتی ہیں. کمیونیکیشن کی سکلز انہیں دینی چاہیے، اس کو ہم آگے جا کر ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں. کریٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہی پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ان کی نیچر جو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کریٹیو ہو جائے، وہ خود سے نئی نئی چیزیں کرنا سیکھیں اپنے مسائل کو حل کرنے سے متعلق، یا اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، یا اپنے کالج یونیورسٹی کو، اپنی کلاس کو، اپنے فرینڈز کو، اور اپنی سوسائٹی، اور آن دا لارجر اگر لارجر کنٹیکسٹ میں بات کی جائے تو اپنی کنٹری یا ملک کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے کریٹیو نیچر ان کے اندر یا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. انٹرپرسنل سکلز، پرسنل ہو گیا. اب انٹرپرسنل سکلز سے ہے کہ ہر دو انسان ایک دوسرے سے کیسے رابطہ کریں، ان کے لیے اس رابطے کرنے کے لیے یا ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے کون سی سکلز جو ہے ضروری ہیں. اس میں بھی پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں. کلاس روم کے اندر ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرے، ایک ریلیشن شپ قائم کرے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ کیسے کرے، یا ایک پرنسپل کالج کا ہے تو وہ اپنے جو اس کے ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے اور کمیونیکیٹ کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان سے اچھا کام نکلوانا ہے تو ان کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرے یا کام کرے، انٹریکٹ کرے. تو یہ ساری چیزیں انٹرپرسنل سکلز میں آ جاتی ہیں. گھر کے ماحول میں یا گلی محلے کے ماحول میں دیکھا جائے تو فرینڈس کو ایک دوسرے کے ساتھ، یا پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ، یا بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے ہونا چاہیے گھر کے ماحول میں. تو یہ ساری سکلز جو ہوں گی انٹرپرسنل سکلز ہوں گی، یعنی ہر دو آدمیوں یا انسانوں کے درمیان میں. تو اس میں آ جاتا ہے ایکٹیو لسننگ. بہت ہی بہترین چیز ہے یا اصول ہے کہ جو بھی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو لسن اس طریقے سے کریں کہ وہ گویا آپ کا اس وقت بہت بڑا محسن ہے، رہنما ہے، اور آپ کے فائدے کے لیے گویا بات کرنا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ٹیچر کسی کلاس روم میں کھڑا ہے، کوئی بچہ اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو ٹیچر اس کو اگنور نہ کرے، پوری توجہ دے. آپ لوگ جانتے ہیں، سبھی کے علم میں ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین عادت مبارکہ تھی کہ وہ جب کوئی ان سے مخاطب ہوتا، بات کرتا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صرف چہرہ یا آنکھیں اس طرف نہیں پھیرتے ہوتے، اپنا پورا جسد مبارک یا پورا پہلو اس طرف بدل لیتے اور ہمتن گوش ہو کر ان کی بات کو سنتے ہوتے تھے. تو یہ انٹرپرسنل سکلز کا ایک گر ہے کہ ایکٹیولی لسن کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ بول رہا ہے تو ٹیچر کو، ٹیچر بول رہا ہے تو اسٹوڈنٹس کو، اور گھریلو ماحول میں ہیں تو پیرنٹس بول رہے ہیں تو بچوں کو ایکٹیو لسن کرنا چاہیے انہیں. اور اگر بچے اپنا کوئی مسئلہ یا نیڈ یا خواہش بتانا چاہ رہے ہیں تو پیرنٹس کو اچھے طریقے سے لسن کرنا چاہیے انہیں ہمتن گوش ہو کر. اور ورکنگ انوائرمنٹ میں ہیں تو جو آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہے، آپ کے پرنسپل ہیں کالج یونیورسٹی کے، ان کو اپنے سٹاف کو اور اسٹوڈنٹس کو سننا چاہیے ایکٹیولی. اور اس طریقے سے یہ دونوں اینڈ سے ہوتا ہے. ٹیم ورک،
ٹیم ورک کامیابی کا ایک گر ہے، کیونکہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر انہیں ٹیم ورک کی صورت میں ہی اگر کام دیا جائے تو وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ اس کا اطلاق ایڈمنسٹریٹو یا ورکنگ انوائرمنٹ میں زیادہ تر اپلائی ہوتا ہے کہ ٹیم ورک کے ذریعے سے مسائل کو سلجھایا جائے۔ اگر اسٹڈی انوائرمنٹ میں، کلاس روم انوائرمنٹ میں کہا جائے تو ٹیم ورک کی پھر بہترین مثال یہ ہے، کیونکہ ہم نے بچوں کو سکھانا بھی تو ہے نا یہ ٹیم ورک، تاکہ وہ آنے والی لائف میں، پریکٹیکل لائف میں اس کے قابل ہو۔ تو جو پروجیکٹس کروائے جاتے ہیں، ان کو پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں، کلاس میں گروپ ورک دیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ اس کی پریکٹس اور ہیبٹ بنوائی جا سکتی ہے۔ رسپانسبلٹی، ہر کام کرنے کی ذمہ داری بھی دی جانی چاہیے، اور تعلیم و تربیت کے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو احساس ذمہ داری اجاگر کرنا چاہیے بچوں میں اور طلباء میں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب پیرنٹس اور ٹیچرز خود اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہوں گے اور ادا کر رہے ہوں گے، تبھی جا کر بچے اور اسٹوڈنٹس بھی ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے خاص طور پر، وہ کن چیزوں سے سیکھتے ہیں؟ وہ لیکچر سے اتنا نہیں سیکھتے، آپ ان کو چاہے گھنٹوں لیکچر دیتے چلے جائیں، وہ صرف اس چیز سے سیکھیں گے کہ ان کے کانوں میں بار بار آوازیں کس طرح کی پڑ رہی ہیں، ان کی آنکھیں بار بار کون سا مشاہدہ دیکھ رہی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے، وہی اصل میں ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ پتھر پر لکیر ہو جاتی ہیں چیزیں، اور وہ ساری زندگی کے لیے ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ ڈیپینڈیبلٹی بہت سی ایسی چیزیں، اگر کوئی شخص خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر فن مولا ہے اور وہ ایک اکیلا ہی ہر ایک کام کر سکتا ہے، ہر ایک چیز کے قابل ہے، تو یہ بہت نیگیٹو بیہیویئر ہے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ انسان کو چاہے وہ جتنا بھی ایکسپرٹ ہو، وہ کسی نہ کسی معاملے میں، کسی نہ کسی مرحلے پر کسی دوسرے کی ضرورت بھی اسے پڑتی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے پر انحصار بھی کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی نہ صرف تربیت دی جانی چاہیے، اور بچوں میں یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیڈرشپ سکلز بھی سکھائی جانی چاہیے، کیونکہ بہت سی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ لوگوں کو اور بعد میں بھی ایسے کام کرنے ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور دوسرے سارے انسانوں کو، کہ ان میں سے کوئی ایک رول بعض اوقات کسی کو اسپیسیفائی کر کے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی پریکٹس تعلیم و تربیت کے دوران میں ایسی ایکٹیویٹیز کرانی چاہیے کہ بچوں کے اندر یہ اسکلس جو ہے ہم ڈیولپ کرا پائیں۔ موٹیویشن بہت بعض چیزوں میں کامیابی سکلز بھی ہوتی ہیں بچے کے اندر، انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، پیرنٹس بھی سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ موٹیویشن اور تحریک دینا یعنی انکریج کرنا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ان کو کام کرنے پر آمادہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پیرنٹس اور ٹیچرز کے اینڈ کا کام ہے، موٹیویٹ کرنا۔ فلیکسیبلٹی میں یہ ہونا چاہیے وہی اسٹیٹک ان نیچر اور ریجڈ ان نیچر نہیں ہونا چاہیے، نہ ٹیچرز کو، نہ پیرنٹس کو، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس اور بچوں کو۔ یعنی اپنی عادتوں کو ضرورت کے مطابق، نیڈز کے مطابق، اور نئی پیدا ہونے والی صورتحال اور سچویشن کے مطابق چینج کرتے رہنا چاہیے۔ پیشنس بھی دونوں اینڈس میں ہوگی، ٹیچرز اور پیرنٹس کے اندر بھی صبر و برداشت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ لائف لانگ پروسیس ہے، یہ کوئی لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں مکمل ہونے والا نہیں ہے کہ یہ 2 سال کا پیکیج ہے، 3 سال کا پیکیج ہے، یا چند مہینوں کا پیکیج ہے کہ اس کے بعد آپ ہر ایک چیز سیکھ جائیں گے، کیونکہ زندگی ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے رنگ بدلتی ہے، اپنے اطوار بدلتی ہے، اور نئے انداز سے انسان کے سامنے آتی ہے، نئی ضروریات، نئے مسائل لے کر۔ تو تعلیم و تربیت بھی اسی چیز کے قابل اگر بنانا ہے اپنے بچوں اور اسٹوڈنٹس کو، تو اس کے لیے ان کے اندر بھی برداشت پیدا کرنی ہے، تحمل پیدا کرنا ہے، اور خود ٹیچرز اور پیرنٹس کے اندر بھی صبر و تحمل اور برداشت ہونا چاہیے۔ نیکسٹ بھی چلتے ہیں، اب اس سیکشن کو ہم سم اپ تھوڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وائی آر لائف اسکلز سو امپورٹنٹ، کیوں آخر ضروری کیوں ہے، ہم کیوں سکھانا چاہتے ہیں۔ امپورٹینس آف لائف اسکلز از ٹو میک ون لیو اے بیلنسڈ، کنٹینٹڈ اینڈ سکسیزفل اور انڈیپینڈنٹ لائف۔ ہمارے کچھ گولز ہیں،
हमारे से मुराद अफराद माशरा के बाहैसियत मजमूई या फिर पेरेंट्स के ख़ास तौर पर, या एक अगर इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो गोल्स या एम्स या टारगेट सेट किए जाते हैं उसको परफॉर्म करवाना होता है वहाँ की टीचिंग स्टाफ ने या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने। तो वो गोल्स क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, या लार्जर स्केल पर देखा जाए तो एक नेशन से क्या डिमांड किया जाना चाहिए कि शहरी किस काबिल हो जाए, या एक कैसी कौम में हमें बच्चों को ढालना चाहिए अपने तलबा को। तो वो ये है कि एक मुतवाज़िन, एक मुतमईन, कामयाब और एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना है हमें अपने बच्चों को और स्टूडेंट्स को। तो ये तभी होगा जब हम बेसिक लाइफ स्किल्स उन्हें सिखा पाएंगे। तो ये कैसे होता है फिर? विद राइट प्रिपरेशन एंड पेशेंस वन कैन डेवलप सर्टेन स्किल्स टू हैव दिस गोल। अगर हम अच्छी तैयारी के साथ जाएं, ये अच्छी तैयारी पेरेंट्स और टीचर्स के डोमेन से भी उतना ही ताल्लुक़ रखती है जितना कि बच्चों और तलबा की तैयारी कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे कामयाबी से गुजारने के काबिल होने वाले हैं, या ज़िंदगी की दौड़ में अगर हम उन्हें शामिल करना चाहते हैं तो वो सही तरीके से प्रिपेयर होकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इस चीज़ का ताल्लुक़ भी लाइफ स्किल से ही है, और सब्र तहम्मुल वो तो इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता होता है। टू हैव प्रॉपर लाइफ और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ टू ओपन। अगर हम इस चीज़ को करने के काबिल हो जाएं या इसके काबिल बच्चा हो जाए तो फिर इससे होने क्या जा रहा है, तो बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? तो इससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट अल्टीमेटली लीड्स टू इंडिपेंडेंस एंड सक्सेस। तो हम बच्चों को अगर ये बेसिक लाइफ स्किल्स और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देंगे इस सारे प्रोसेस में, तो इससे जो है हम उन बच्चों या स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की विंडोज़ ओपन कर देंगे, और वो ज़िंदगी में फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, पूरे एतमाद के साथ, पूरी तैयारी के साथ जब दाखिल होंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और सक्सेसफुल ज़िंदगी जो है वो गुजारने के काबिल हो जाएं। एंड ऑल दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, और ये सब चीज़ें पर्सनल स्किल्स हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई, यानी लाइफ स्किल्स, ये कब पॉसिबल होंगी? इन सब का दारोमदार है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। जी स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर्स, किस चीज़ पर इनका दारोमदार है? कम्युनिकेशन स्किल्स पर। वही कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे स्टडी कोर्स, करिकुलम और सिलेबस का हिस्सा हैं। हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? इस काबिल बनाने के लिए कि वो डिफरेंट पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स या लाइफ स्किल्स जो है उनको सीखने के काबिल हों, ताकि वो इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें, कॉन्फिडेंट लाइफ गुजार सकें। तो अब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो इन पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरगोइंग एंड फेसिंग एवर चेंजिंग पैटर्न लाइफ डिमांड्स, यानी हमारी ज़िंदगी या इस कायनात और दुनिया का जो अल्लाह ताला ने एक तर्ज रख दिया है, एवर चेंजिंग पैटर्न है लाइफ का, ज़िंदगी का। हर लम्हा, हर नया रोज़ नया जहान गोया के सामने लेकर आता है, और नए रुख और नए दर वाह कर रहा होता है, नए उफक से जो है इंसानों को जो है या बच्चों को आशना कर रहा होता है। तो इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में या लाइफ में हमारी ज़िंदगी डिमांड क्या करती है हमसे? वो ये डिमांड करती है टू एक्सचेंज और शेयर प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिफ़िकल्टीज एंड एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू टैकल दीज। तो हमें चाहिए कि हम शेयर करें और एक्सचेंज करें एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को, अपनी मुश्किलात को, और या फिर हमारे अंदर जो महारतें हैं बतौर टीचर या तजर्बे की सूरत में बतौर पेरेंट्स की शक्ल में जो उनका तजर्बा है वो शेयर करेंगे अपने बच्चों और तलबा से, तो ही इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट या पैटर्न ऑफ लाइफ को डिमांड्स के ऊपर हम पूरा उतर पाएंगे। लेकिन फिर ये शेयरिंग का प्रोसेस, एक्सचेंज का प्रोसेस, दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है शेयर करना या एक्सचेंज करना। वाई आर कम्युनिकेशन स्किल्स सो इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्यों, फिर इनको देख लें कम्युनिकेशन स्किल्स में होती कौन कौन सी चीज़ें। दीज हेल्प
اب ٹیچرز کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آلموسٹ ہم نے 20 پروگرامز اپنے کالج میں سٹارٹ کروا دیے ہیں. تو ہر پروگرام میں چاہے وہ سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا آرٹ سے ریلیٹڈ ہے, کمیونیکیشن سکلز ان کے سلیبس کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے. تو یہ کیوں امپارٹنٹ ہے, بچوں کو یہ بتانا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ان کو اپنی پرسنل سکلز جو ہیں ان کی یا انٹرپرسنل سکلز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے ہمیں اسٹڈی کے دوران میں, کلاس رومز میں یا لیکچرز دیتے ہوئے, تاکہ وہ ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور خود لائف سکلز جو ہے وہ بھی سیکھنے کے قابل ہوں اور ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے. اس کو صرف امتحان کے نقطۂ نظر سے کورس یا کتاب کے چند اسباق تک محدود کرنا زیادتی ہوگی. تو میں نے اسی سوچ کے ساتھ یہ جو ہے لیکچر تیار کیا تھا کہ میں یہ لیکچر ڈیلیور کروں گا. مجھے امید ہے تمام اساتذہ اور پیرنٹس اور طلباء جو ہے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے. سو کمیونیکیشن سکلز کیوں امپارٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی اہمیت ہم نے لائف سکلز کی, پرسنل سکلز کی یا انٹرپرسنل سکلز کی گنوائی ہے, ان کی طرف جانے کا دروازہ یا ڈور جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل سے ہو کر جاتا ہے. کمیونیکیشن سکلز ہی اگر ہم نہیں سے سیکھ پائے تو پھر باقی سکلز بھی ہماری انکمپلیٹ رہ جائیں گی. These help in almost all aspects or stages of life. کمیونیکیشن سکلز زندگی کے ہر لمحے میں, یعنی ایک بچپنے کی زندگی سے لے کر لڑکپن, جوانی, تعلیمی زندگی اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف اور پروفیشنل لائف اور اینڈ تک ہر سٹیج آف لائف اور زندگی کے جتنے پہلو یا مراحل درپیش ہوتے ہیں, ہر ایک جگہ پر جو ہے کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ آپ کو مدد فراہم کرتی ہوتی ہے. امپروو ریلیشن شپ اور راپور, تو یہ آپ کا ریلیشن شپ اور راپور جو ہے میل جول ایک دوسرے سے ملاپ جو ہے اس کو بھی امپروو کرتی ہیں, بہتر کرتی ہیں ہر دو کا, یعنی پیرنٹس اور بچوں کا اور اسٹوڈنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ, اسٹاف کا, اتھارٹی یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے ساتھ, اور اس طریقے سے ٹیچرز کا ایک دوسرے کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ. امپروو دا وے ون از گوئنگ ٹو لیو ونس لائف, تو کمیونیکیشن اسکل اس انداز میں آپ کو ڈالیں گی کہ آپ نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے یا کیسے گزارنے جا رہے ہیں. پرووائڈ فیڈ بیک افیکٹولی, ایک دوسرے سے فیڈ بیک اگر حاصل کرنا ہے تو وہ بھی کمیونیکیشن سکل سے ہی پاسبل ہو پاتا ہے. بیٹر پرسنل سکلز, وہی بات آ گئی کہ پرسنل سکلز اس کے بغیر نامکمل ہے. افیکٹو کمیونیکیشن سکلز, کمیونیکیشن سکلز افیکٹو کب ہو پاتی ہیں یا کس طریقے سے ہم افیکٹولی ان کو حاصل کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے سے افیکٹولی کمیونیکیٹ کب کر پائیں گے. وہی بات جو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں, ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ کو کیوں افیکٹو کمیونیکیشن سکل کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بات مشہور ہے. دا بیسٹ وے ٹو انڈرسٹینڈ ادرز از ٹو لسن دیم. ہم انسان ایک دوسرے کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھے کہ میں کن مسائل کا شکار ہوں. اگر میں کوئی عجیب بیہیویئر شو کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ مجھے سمجھا جائے. اب جب تک میری بات ہی نہیں سنی جائے گی, میرے فیلنگز اور ایموشنز اور پرابلمز اور ایشوز کو سنا ہی نہیں جائے گا تو سمجھا کیسے جائے گا پھر. تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ کسی کو اگر بہترین طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کو سننا چاہیے. یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر یا پرنسپل آف دا کالج یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اگر چاہتا ہے تو وہ ٹیچرز کے مسائل کو حل کرے, اسٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کرے, اور وہ اپنے جو سٹاف ہے, نان ٹیچنگ سٹاف, ان کے مسائل کو حل کرے, تو پھر انہیں سننا ہوگا اچھے طریقے سے, تبھی وہ اس کو سمجھ پائیں گے. ایک ٹیچر اپنے کلاس اسٹوڈنٹ کے مسائل کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کسی اسٹوڈنٹ کے متعلق ٹیچر کا یہ ماننا ہے یا یہ تجزیہ ہے, اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بچہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے, اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے یا سکلز ہیں, لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا, تو وہ کسی نہ کسی مسئلے کا تو شکار ہوگا. تو اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ یا اس پرٹیکولر سچویشن کو ٹیچر کب سٹینڈ کر پائے گا, جب وہ ان کو سنے گا ہی نہیں. تو سننا اتنا امپورٹنٹ ہے. یہی بات گھریلو ماحول میں اگر آپ آ جائیں تو بچے اگر کسی مسئلے کا شکار ہیں تو پیرنٹس کو ان کو سننا چاہیے. پیرنٹس انہیں سنیں گے تو ہی انہیں سمجھ پائیں گے اپنے بچوں کو. اور یہ سننے سے ہی ریلیٹڈ ایک بالکل اتنا امپارٹنٹ اور اسپیکٹ ہے جو کہ کمیونیکیشن سکل سے ہے اور افیکٹو ہوتی ہے کمیونیکیشن کا پروسیس اس سے, وہ یہ ہے آسکنگ کویسچن پوچھنے چاہیے. اب یہ بھی دونوں اینڈ سے ہیں,
یعنی اسٹوڈنٹس کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچارے کویشچن نہیں ریز کر رہے ہوتے. اس میں مختلف طرح کے فیکٹرز کردار ادا کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض ٹیچرز کا فرینڈلی بیہیویئر نہیں ہوتا, وہ اتنے اسٹرکٹ اور اتھارٹیٹیو اور ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمت ہی نہیں کر پاتے ہوتے اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز پوچھنے سے متعلق آ بھی جائے تو. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بعض اوقات کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, وہ جھجک رہے ہوتے ہیں, کلاس روم کا انوائرمنٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. اسی طریقے سے والدین بھی اکثر اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ انہیں اس قابل بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے کہ وہ کوئی چیز ان کے ساتھ شیئر کریں, یا ان کے ذہن میں کوئی کویشچن ریز ہو رہے ہیں تو وہ ان کو ان کے ساتھ پوچھ سکیں یا شیئر کر سکیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر دو لحاظ سے بچوں اور طلباء کو اتنا کانفیڈنس یا اس طرح کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ سوالات پوچھیں اور جو ہے کیا کریں, شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, بچوں اور ٹیچرز سے بھی یہ بنتا ہے ان کے اینڈ پر بھی کہ وہ بھی کویشچن کریں, کہ وہ کویشچن کریں گے تو وہ سارٹ آؤٹ کریں گے کہ مسائل کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر ٹیچر جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کلاس کو کیا مسائل ہیں, وہ کس لیول آف اسٹڈی پر چل رہے ہیں, وہ ان کو کہاں سے سٹارٹ کروائے کہ وہ اپنی پریویس نالج کو انٹر لنک کرتے ہوئے موجودہ سیلیبس کو کور کر پائیں گے, اور جو چیز انہیں سکھانا مقصود ہے تو وہ اس آبجیکٹو کو بھی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ کویشچن کرنے سے ہوگا. یہی بات پیرنٹس کے اینڈ پر بھی آ جاتی ہے. بینگ پریزنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ہی بہترین چیز ہے. تو اس کا کانسیپٹ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ بینگ پریزنٹ ہونا ہوتا کیا ہے. اٹ انکلوڈس بینگ ایکسیپٹنگ آف ادر پرسن ون از کمیونیکیٹنگ ود. یعنی اس میں یہ شامل ہے کہ آپ جس شخص سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا, یعنی دوسرے بندے کو ایکسیپٹ کریں گے ہر دو لحاظ سے. یعنی کوئی نہ کوئی سے دو بندے بات چیت تو کر رہے ہوں گے, کمیونیکیٹ. فار ایگزامپل, اگر ٹیچر کلاس سے مخاطب ہے تو یہاں دو بندے انوالو ہیں, اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس. ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر کو مینٹلی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو کمیونیکیشن کا پروسیس فیل ہو جائے گا اور وہ مقصد اچیو نہیں ہو پائے گا. اسی طرح ٹیچر اگر کسی بھی وجہ سے, کسی اپنے پرابلم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جس کلاس کو اسے پڑھانے کا ذمہ دے دیا گیا ہے وہ انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا, تو بھی کمیونیکیشن کا پروسیس یا ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ فیلئر کا شکار ہو جائے گا. تو اس ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا بینگ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, الاؤنگ لائف ٹو بی ایز اٹ از, کلٹیویٹنگ کمپیشن. مزید اس میں یہ بھی ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کہ زندگی جیسی ہے یا حالات جیسے بھی ہیں یا بچہ جس سچویشن میں بھی ہے اس کو ایسے ہی تسلیم کرنا. یعنی اگر ایک ٹیچر کے ذہن میں کوئی آئیڈیالائزڈ قسم کی سچویشن ہے کہ میرے سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہونے چاہیے, میرے سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہونے چاہیے, ایون اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے لحاظ سے, اپنی ڈریسنگ کے لحاظ سے, اپنے گیٹ اپ کے لحاظ سے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ٹیچر کو یہ بات بخوبی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک ہی طرح کے بیک گراؤنڈ سے, فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے, فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں آتا ہوتا. تو ہمیں یعنی زندگی کو یا سچویشن کو ویسے ہی لینا چاہیے جیسا وہ ہے. کلٹیویٹنگ کمپیشن, اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور کمپیشن جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے کہ حالات کو تسلیم کرتے ہوئے. یہ دو تین چیزیں جو ہیں, ایکسیپٹ کرنا ایک دوسرے کو, کمپیشن ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنا, اور الائنگ لائف ٹو بی ایز اٹ از, یہ خصوصیات آپ کو کس چیز کے قابل بناتی ہیں کہ آپ بینگ پریزنٹ ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے. ٹیچر اسٹوڈنٹس کے لیے, والدین بچوں کے لیے, اور بچے والدین کے لیے, اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے ٹیچرس کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے. دا موسٹ پریشیس گفٹ وی کین آفر ادرس از آور پریزنس. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم جو سب سے قیمتی اور بہترین تحفہ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنی پریزنس دے دیں ان کو. اپنی پریزنس سے مراد ہم نے کیا لیا تھا,
accepting of others, allowing life to be as it is, cultivating compassion. تو یہ جب ہوگا تو پھر جو ہے آپ کی توجہ جو ہے وہ کس چیز کو امبریس کر رہی ہوگی؟ دوز وی لو، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جب ان کو ہم یہ چیزیں دے رہے ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دے ول بلوم لائک فلاورس. تو وہ بچے جو ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، جن سے جو ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، ہمارے ملک کے، ہماری سوسائٹی کے، ہماری فیملی کا، ہماری انسٹیٹیوشن کا، جنہوں نے نام روشن کرنا ہے، تو وہ ایسے گویا کھلیں گے، یعنی اپنا پوٹینشیل شو کریں گے، اپنی ایکسپرٹیز کو شو کروائیں گے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، جیسا کہ پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف خوشی کا سامان بکھر جاتا ہے اور طمانینت اور سکون کا احساس ہوتا ہے. تو بینگ پریزنٹ ہونا بہت ضروری ہے. افیکٹو کمیونیکیشن سکلز میں نیکسٹ جو آ جاتا ہے نان وربل کمیونیکیشن. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ اگر پژمردہ چہرے کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہے اور یا اپنے گھر میں ہے، تھکاوٹ کا شکار ہے، بلا وجہ لیزینس کا شکار ہے، اس کا موڈ مسلسل آف ہو رہا ہے، وہ غصیلی طبیعت یا نیچر اپنائے ہوئے ہے، تو اس کا ظاہری مطلب ہے کہ وہ بات نہیں کر رہا، نہ لکھ کے دے رہا ہے، نہ سپیک کر رہا ہے، تو وہ کسی نہ کسی پرابلم یا ایشو کا شکار تو ہے. تو یہ بھی کمیونیکیشن میں آ جاتا ہے کہ آپ ریٹن یا اسپوکن کمیونیکیشن سے ہٹ کر بھی بچوں کو آبزرو کریں، دیکھیں، ان کے میسیجز کو ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے نان وربل کمیونیکیشن میں آ جاتی ہیں چیزیں. Be clear or succinct as well as clarifying and summarizing. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنسیپٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کلیئر کا مطلب ہے بالکل واضح بات کرنی چاہیے، کوئی ایمبیگوٹی نہ رہنے پائے آپ کی بات میں. سکسینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو، مختصر بات کرنی چاہیے، زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ مختصر یا ٹو دا پوائنٹ اتنی مختصر بھی نہ ہو جائے کہ جو بات کنوے کرنی چاہیے تھی وہ بھی پوری نہ ہو پائے، اتنا اختصار بھی نہ ہو. تو سکسینٹ کا مطلب یہی لیا جاتا ہے، ایسا اختصار کہ بات مکمل بھی ہو، کم نہ رہ جائے، اس میں کانسیپٹ پورا پورا ڈیولپ ہو جائے. مزید کہا جا رہا ہے کلیریفائنگ اینڈ سمرائزنگ. یہ ان دونوں کا تعلق صرف کلیئر ہونے سے نہیں ہے کہ صحیح انفارمیشن درست والی بات نہیں ہے. کلیریفائنگ کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر یہ کلاس ایکٹیویٹی میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیچرز ایک لیکچر جب دے رہے ہیں، بے شک انہوں نے سکسینٹ انفارمیشن دی ہو، کلیئر انفارمیشن دی ہو، تو کلیریفائی کا مطلب وہ نہیں لیا جائے گا. یہ اینڈ پہ ہوتا ہے کہ جب ہی آپ نے اپنا کام مکمل کیا کسی ٹیچر نے، تو وہ دوبارہ سے ایک دو رینڈم کویسچنس پوچھ کے خود کو کلیئر کرے. یہ یعنی کلیریفائی کرنا اپنے آپ کو ہوتا ہے کہ آج جو میرا ٹاسک تھا کیا میں اسے اچھے طریقے سے پرووائڈ کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا. اپنی تسلی کے لیے اگر یہ ان سے پھر تھوڑا بہت کوئی گیس مل جائے تو اس کمی کو پورا کر دینا چاہیے. سمرائزنگ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس نے اگر ٹیچنگ کے دوران توجہ نہیں دی تو آپ نے جو ایکٹیویٹی اپنی کرائی ہے تو اس کو دوبارہ سے سمرائز کر دیں اے ٹو زی جو بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، کلیریفائنگ اور سمرائزنگ سے مراد یہ ہے. یہ بھی کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتی ہیں آپ کی اور آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے. بینگ ایمپیتھیٹک، اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. اف وی کوڈ سی ان سائڈ ادر پیپلز ہارٹس. ایمپیتھیٹک ہونے سے مراد کیا ہے کہ گویا آپ دوسروں کے دلوں میں جھانک رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں جھانکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی عجیب بیہیویئر ہے، وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہے تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی مسائل ہوں گے، ایشوز ہوں گے. تو دوسروں کے دلوں میں جھانکنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے اویئر ہو رہے ہوں گے. تو ایمپیتھیٹک ہونا اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. پرووائڈنگ فیڈ بیک کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس. اب ایموشنل انٹیلیجنس اسی طریقے سے ایک اور بہت امپارٹنٹ چیز ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ آف آور اون اینڈ ادرز ایموشنز. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بیہیویئر ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یا ایک پریکٹس اور سکل ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنز یا فیلنگز کو سمجھنا ہے. وہ ہر دو لحاظ سے سمجھنا ہے، اپنے ایموشنز کو بھی اور دوسروں کے ایموشنز کو بھی. تو اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس سکل کا پیدا ہونا بہت امپارٹنٹ ہے.
اسٹوڈنٹس کی اور بچوں کی بیلنسڈ پرسنالٹی کے لیے اور سکسیزفل لائف کے لیے. سیلف اویئرنیس فردر جو چیزیں ہیں کمیونیکیشن اسکل سے ریلیٹڈ یا جن چیزوں کو وہ ضروری ہوتی ہیں. سیلف اویئرنیس پہلے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. موٹیویشن ہو گئی, ایمپتھی ہو گئی, اور سوشل اسکلس جو ہے وہ ساری. کمیونیکیشن بیریئرس. اب افیکٹو کمیونیکیشن کب نہیں ہو پاتی؟ جب کمیونیکیشن میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. کمیونیکیشن میں جب کیا ہوتی ہیں؟ کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, مسائل آ جاتے ہیں, تو افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ اچیو نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اٹ از رائٹلی سیڈ دیٹ ایٹیٹیوڈنل بیریئرز کریٹ ورسٹ فارم آف پرابلمس اور امپیڈمنٹس. کہ سب سے بدترین قسم کے مسائل یا رکاوٹیں جو ہے وہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ وہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آپ فزیکل رکاوٹیں پیدا نہیں کرتے ہوتے, مالی مسائل یا رکاوٹیں پیدا نہیں کر رہے ہوتے, فائنینشیل جو ہے, یا اور طرح کے نہیں, رویہ جاتی رکاوٹیں پیدا کرتے ہوتے ہیں. یعنی اپنے رویوں کو اتنا ایکسیپٹیبل آپ نہیں بنا پاتے کہ وہ ہی ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر کلاس میں اتنی غصیلی طبیعت سے ہوگا یا اتنا انکمفرٹیبل فیل کرے گا تو بچہ خود بخود رک جائے گا, اپنی کوئی بھی چیز شیئر نہیں کر پائے گا اس کے ساتھ. اگر ایک ایڈمنسٹریٹر اور پرنسپل کالجز کا اپنے رویے کو اس طریقے سے ان کوآپریٹو بنائے گا یا ان پروڈکٹیو بنائے گا, تو اس کے سٹاف یا اسٹوڈنٹس, ٹیچنگ یا نان ٹیچنگ جو بھی ہوں, سٹاف سے ریلیٹڈ, ان کے اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ بذات خود ان کے بیہیویئر اور پرسنالٹی کو دیکھ کر ہی رک جائیں گے, کوئی چیز شیئر ہی نہیں کر پائیں گے, نہ ہی اس طرح ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہونے کے قریب ہو جائیں گے. تو سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہوتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کے بیریئر کو ہمیں دور کرنا ہوگا. تو یہ پیرنٹس اور بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر کہتے ہیں اپنے رویوں کو بہتر بنائیں, فرینڈلی بیہیویئر ہو, کوآپریٹیو ہو, کنزیومنگ ہو, اور وہ لسن کریں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اٹیچ کرنے کی کوشش کریں پازیٹیو وے میں اور کنسٹرکٹیو وے میں. لیک آف انٹرسٹ یوزنگ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی. بہت زیادہ یعنی انٹرسٹ کی کمی اگر ہے, مثال کے طور پہ بچہ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہے, والدین اپنے ہی کاموں میں مصروف ہیں, وہ اس کو توجہ ہی نہیں دے پا رہے, تو کمیونیکیشن فیل ہو جائے گی. کلاس روم میں آ جائیں تو اسٹوڈنٹس پوچھنا چاہ رہے ہیں, ٹیچرز اگر موبائل فون یوز کر رہے ہیں, کوئی اور چیز پر مصروف ہیں, کمیونیکیشن فیل ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر ٹیچر اور پیرنٹس بات کر رہے ہیں, بچے اور طلباء جو ہے وہ توجہ نہیں دے پا رہے, تو بھی جو ہے مقصد اسٹڈی کا اور لرننگ ٹیچنگ کا پروسیس جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اور اچھی کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گی. تو انٹرسٹ کا ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے. یوزنگ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی کے متعلق آپ چیزیں استعمال کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر اگر انگلش کے ٹیچرز ہیں اور وہ لسانیات یعنی لنگوسٹکس کو پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ زبان کس طریقے سے وجود میں آئی, زبان میں تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں, اور زبان کی مختلف شکلیں کس طریقے سے بنتی ہوتی ہیں, اگر وہ یورپین انوائرمنٹ سے ساری مثالیں دینے کی کوشش کریں گے, یورپین لینگویجز سے یا برٹش اور انگلش انوائرمنٹ اور لینگویج سے ساری مثالیں دینے لگ جائیں گے, ممکن ہے کچھ اسٹوڈنٹس اس کو نہ سمجھ پائیں. لیکن اگر وہ اپنے نیٹو انوائرمنٹ سے کہ اردو زبان کا وجود کیسے ہوا, اردو میں بتدریج تبدیلی کیسے آئی, ریجنل لینگویجز سے کس طرح کا اثر قبول کیا ایک دوسرے سے, تو اس طریقے سے پھر ان کے کانسیپٹ اچھے طریقے سے جو ہے ڈیولپ ہو پائیں گے. تو اسٹڈی کے ڈومین سے میرے خیال میں اس طریقے سے ہونا چاہیے آپ کو, ٹو دا پوائنٹ, اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اینڈ انوائرمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا پریویس نالج اور نیڈس اور ڈیمانڈس آف دا اسٹوڈنٹس اور جو لسنرس, آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. اگنورنگ کنسرنز آف ادرس, فزیکل ایشوز, کلچرل ڈفرینسز. اگنورنگ کنسرنز آف ادرس میں کمیونیکیشن بیریئر کیسے پیدا ہو پاتا ہے یا کمیونیکیشن فیل ہو جاتی ہے افیکٹو, جب آپ دوسروں کے خیالات کو یا ان کے مسائل کو یا ان کی فکروں کو اگنور کرتے ہیں, بلا وجہ اگنور کرتے ہیں, تو اس سے کمیونیکیشن بیریئر کریٹ ہوتا ہے. فزیکل ایشوز کافی سارے ہوتے ہیں. فزیکل ایشوز میں یہ آ جاتا ہے کہ کوئی بچہ بیمار ہے, کوئی اسٹوڈنٹ بیمار ہے,
وہ ہیلدی نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بیریئر ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر مجھے اپنی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن یہ چونکہ اکارڈنگ ٹو دا پوائنٹ ہے، تو اگر کوئی بندہ ویل چیئر پر ہے، لیٹ سے اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے، اور وہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہے، تو اس کے لیے باقی چیزیں تو دور کی بات ہیں، ابتدائی مرحلہ اچھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے یا کلاس روم ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے یا اٹینڈ کرنے کے لیے وہ وہیں پر فیل ہو جاتا ہے ابتدائی مرحلے میں، اور وہ خام خواہ کی سٹریس کا یا اینگر کا جو ہے شکار ہو سکتا ہے. تو اسے مینیج کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے فزیکل ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں، سالو کریں. کلچرل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں لوگوں میں، تو ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، تبھی کمیونیکیشن جو ہے افیکٹو ہو پاتی ہے. ججنگ ادر پرسنس، جب آپ کسی دوسرے شخص کو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، سستی، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کمیونیکیشن بیریئر بن جاتا ہے. پھر افیکٹو کمیونیکیشن یعنی دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے. گیونگ انوانٹیڈ سلیوشنز اور ایڈوائس، یعنی irrelevant اور غیر ضروری. worrying that one will offend other persons، یا پھر یہ ڈر آپ کے اندر اگر ہے کسی بھی، تبھی کمیونیکیشن جو ہے فیل ہو جائے گا، کہ میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں، کیا دوسرا جو شخص جسے بتانا چاہ رہا ہوں یا جسے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس سے غصے میں تو نہیں آیا جائے گا، ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یہی سب سے بڑا کمیونیکیشن بیریئر ہوتا ہے کہ میں یہ بات شیئر کروں یا نہ کروں، اگلا غصے کا شکار ہوگا، ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس بیریئر کو دور کریں گے تو افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ پاسبل ہوگی. ہاؤ ٹو امپروو کمیونیکیشن سکلز، اب ہم نے افیکٹو کمیونیکیشنس بھی پڑھ لیے اور کمیونیکیشن بیریئرس کو بھی اسٹڈی کر لیا. اب ان کو امپروو کیسے کرنا ہے کہ اچھی کمیونیکیشن ہیپن ہو. لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ نان وربل کیوز، لسننگ ہمیں نے پڑھ لیا ہے کہ لسننگ، ایکٹیو لسننگ یا آسکنگ کویسچنس کتنے امپارٹنٹ ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ نان وربل کیوز یا نان وربل کمیونیکیشن کی جو بات کی تھی وہ بھی، کہ وہ کتنی امپارٹنٹ ہے. ایموشنل اویئرنیس اینڈ مینجمنٹ، ایموشنل اویئرنیس، وہ ایموشنل انٹیلیجنس میں اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے، وہ ساری چیزیں، اور ایموشنل مینجمنٹ میں وہی اسٹریس مینجمنٹ وغیرہ آ جاتی ہیں ساری چیزیں، یہ بھی امپارٹنٹ ہیں. کویسچننگ سکلز، وہی آسکنگ کویسچن، یعنی بچوں کے اندر یہ ہیبٹ ہونی چاہیے یا اسٹوڈنٹس کے اندر کہ وہ کویسچن کریں، اچھے کویسچن کریں. ایمپتھی، فیڈ بیک، آلموسٹ وہی چیزیں ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کیپ آڈینس ان یور مائنڈ، اور جو آڈینس ہے آپ کی، جن سے بات آپ کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر ٹیچر نے یا اسٹوڈنٹ نے پرنسپل سے بات کرنی ہے تو انہیں پتہ ہو کہ میں اس وقت کس سے بات کر رہا ہوں، کس انداز سے بات کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹس اگر ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور فیملی یا سوشل بیک گراؤنڈ جو ہے، اگر وہ آپ کو ان کا تعارف ہوگا، وہ پتہ ہوگا، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو بھی کیپ آڈینس ان یور مائنڈ کہتے ہیں. یعنی جو آپ کا لسنر ہے، اس لسنر کا پتہ ہو کہ کس سے بات کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کمیونیکیشن سکل جس سے آپ کی امپروو ہوگی، پازیٹیو ویژولائزیشن. اسٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لسنرس، ٹیچرس، سبھی کے لیے اس کو سمجھنا ہے، پیرنٹس کے لیے کہ ہمیشہ اپنے، اگر میں پیرنٹس یا ٹیچرس کی بات کروں، کہ اپنے بچوں اور اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں، یا اگر ایک ایڈمنسٹریٹر جو پرنسپل کی بات کروں تو وہ اپنے اسٹاف اور اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ویژولائز کرے ان کو ہمیشہ پازیٹیو وے میں. پازیٹیو ویژولائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ جائیں، ناکامی کا ذہن میں خیال نہ کریں، دوسروں کو جج نہ کریں، دوسروں کے بارے میں اپنے خیالات پہلے سے پیدا نہ کریں یا متعین اور ڈٹرمن نہ کریں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے پازیٹیو ویژولائزیشن ہوگا. اس کی ایگزامپل اگر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو ایگزامپل یہ ہوگی اس کی کہ ایک پلیئر جب پلے گراؤنڈ میں اترتا ہے، دو طرح کے پلیئر ہوتے ہیں. اگر ایک پلیئر اس ذہن کے ساتھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے پرفارم ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں اچھا کھیل پیش کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یا اگر مجھے ہارنا ہے تو وہ میں اچھے طریقے سے ہاروں یا نہ ہاروں، تو یہ نیگیٹو ویژولائزیشن ہے. تو ایسا پلیئر کبھی بھی پرفارم نہیں کر پاتا، یا ایسے پلیئر سے آپ پرفارمنس نہیں لے پاتے. لیکن ایسا پلیئر جو گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے خود پر اتنا یقین رکھتا ہوتا ہے، یا تصور اتنا پازیٹیو اپنے بارے میں
करता होता है सेल्फ बिलीफ के लिहाज से कि मैं ही आज परफॉर्म करूँगा, मैं ही आज कुछ ना कुछ दे कर जाऊँगा। तो ये उसका एटीट्यूड जो है, ये पॉजिटिव विजुअलाइज करना है अपकमिंग सिचुएशन को। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं इस बिहेवियर को स्टडी के लिहाज से या तालीम और तरबियत के लिहाज से पेरेंट्स की सिचुएशन में। यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस काबिल समझना चाहिए कि उनके बच्चे काबिल हैं हर चीज़ के, उनके बच्चे इस काबिल हैं कि वो अच्छे शहरी बने, अच्छी औलाद बने, अच्छा फ़र्द बने, अच्छा स्टूडेंट बने। और टीचर को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करे, खुद भी उनके मुतालिक ये यकीन रखे कि ये स्टूडेंट्स बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होता है। बच्चों और स्टूडेंट्स के भी एंड पर ये बात हो सकती है कि हमें बच्चों और स्टूडेंट्स के जहन की तरबियत स्टार्ट से ही ऐसे करनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि मेरे साथ कौन ज़्यादा सिंसियर है, कौन मेरे बेनिफिट की ज़्यादा बात कर रहा है और कौन ही मेरे अच्छाई का सोचेगा। तो इससे फिर ये होगा कि वो बुरी सोबत से बच जाएंगे, बुरे लोगों की महफिल से बच जाएंगे और उनसे बच जाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस अगर आप इस तरीके से डेवलप करेंगे और इसी तरीके से स्टूडेंट्स का भी। जो ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ये हमें सिखानी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को और ख़ुद के अंदर भी डेवलप करनी चाहिए। तो अब हम काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है हर दो लिहाज से। तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसको गौर से सुनना है, इसकी लेंथ और तवालत पर जाकर इसे इग्नोर नहीं करना। ये हर लिहाज से हमें हेल्प आउट करेगा। यानी बीइंग टीचर हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है, बीइंग पेरेंट्स हमें कैसे इम्प्रूव करना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है तालीम और तरबियत के लिहाज से अपने बच्चों की, बीइंग टीचर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए हमें क्या करना है, और बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर या दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम काम करते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाने के लिए हमें किस तरीके से आगे चलना होगा। तो अब हम सम अप करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो सम अप करने के लिहाज से अब ये है कि द कोर पर्पस बिहाइंड ऑल दीज एफर्ट्स is to make one adaptable to one's changing physical, emotional, psychological domains of life, as well as pretty hostile socio-attitudinal environment one is destined to develop। होता क्या है, हो क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में, या हमारी ज़िंदगी में होने क्या वाला है, वो ये है कि इन सारी तगोदो करने का गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से तालीमी इदारों का निज़ाम और जाल बिछाना, तालीमी निसाब और करिकुलम को सेटअप करना और पढ़ाई के निज़ाम को, क्लासरूम्स, टीचर्स, एक्टिविटीज़, सारी जो इतनी कोशिशें चल रही हैं फैमिली की तरफ से, वालदैन की तरफ से जो हिदायत चल रही है, घर में जो तरबियत का माहौल चल रहा है, मकसद क्या है इतनी ज़्यादा कोशिशों का? इन सारी चीज़ों का एक ही मकसद है कि हम किसी भी शख्स को, यानी बच्चे या स्टूडेंट को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द की वो जो बात की थी एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट या एवर चेंजिंग लाइफ जो है, और लाइफ के डोमेन्स, मिसाल के तौर पर उसकी साइकोलॉजिकल लाइफ दर्जा बदर्जा, मरला बर मरला, सिचुएशन टू सिचुएशन, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, उसकी इमोशनल लाइफ में बदलाव आते जा रहे हैं, उसकी अंदर फिज़िकल चेंजिंग आती जा रही हैं। तो इस हर लम्हा बदलती दुनिया और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के काबिल उन्हें बनाना, क्यों काबिल बनाना, और जिस माहौल में, यानी जिस सोसाइटी में, जिस दुनिया में, या जिस किस्म की ज़िंदगी के पैटर्न जो अल्लाह ताला ने यहाँ डिवाइस किया है, क्योंकि हम यहाँ एक इम्तिहान गाह में हैं, किसी जन्नत के माहौल में नहीं रह रहे। तो ये जो हमारा माहौल है इर्द गिर्द का, वो हॉस्टाइल नेचर का है, ये फ्रेंडली नेचर का नहीं है। यानी बनी बनाई या रेडीमेड चीज़ें हमें तैयार करके यहाँ नहीं मिलती होती। तो ये हॉस्टाइल किस तरीके से है? सोशियो एटीट्यूडनल, हर दो लिहाज से, सोसाइटी के जो कंपोजिशन है उसके लिहाज से भी, और सोशल जो बिहेवियर्स या नॉर्म्स हैं उनके लिहाज से भी, और हमारी रवैया जाती जो हर पर्सन टू पर्सन रवैये चेंज होते हैं इंसान की तबीयत, नेचर और मिजाज के लिहाज से, इसमें उसे रहने के काबिल बनाना। तो यही हमारी सारी कोशिशों का मकसद है। और ये कब मुमकिन होगा? जब हम लाइफ स्किल्स यानी पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स उनको अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। इट नीड्स imparting certain life skills that becomes possible only when one is fully aware of oneself, have molded one's mind towards acceptance।
یعنی اپنے آپ سے سیلف اویئرنیس اور ایکسیپٹنس کے قابل بنانا، تو یہ کب ہوگا؟ پرسنل یا انٹرپرسنل اسکلس جب وہ سیکھ چکا ہوگا. اور وہ کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ کمیونیکیشن، یعنی دس ایکسیپٹنس، ریڈینس یعنی تیاری اس کی یا اس کا مائل ہونا سیکھنے کے لیے، اینڈ اویئرنیس اور آگاہ ہونا اپنے مسائل، نیڈز یا ایشوز سے متعلق. دس ایکسیپٹنس، ریڈینس اینڈ اویئرنیس از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن effective life and interpersonal communication skills only. So student and listeners، آج کا یہ ٹاپک یہاں آ کر ہمارا ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ میں بہت سے امپارٹنٹ کنسیپٹس کو کافی حد تک اچھے انداز میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا. بہرحال آپ خود بھی اس کے اوپر غور فکر کر سکتے ہیں، خود بھی اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں. اور میرا یہ لیکچر دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی جو ٹیچنگ ایکٹیویٹیز ہیں یا اسٹڈی ایکٹیویٹیز ہیں، لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو پروڈکٹیو بنائیں. یہ ان کو یعنی پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کر کے ساتھ ساتھ چلائیں، تاکہ صرف ایگزامینیشن کی حد تک، پیپر کی حد تک یا مارکس اور گریڈ امپروو کرنے کی حد تک ہی ہم ان کو نہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے بھی ان سے بینیفٹ حاصل کریں. اسی طرح کے اور لیکچرز اگر آپ سننا چاہتے ہیں، امپورٹنٹ، انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ، تو اس کے لیے آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل تناظر جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہوگا. اور اب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ.